अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले भी आप लोग जानते होंगे कि मैं अपने फेसबुक जो ब्लॉग्स में लिखता हूँ, मेरा हमेशा से माइंडसेट और तरबियत के ऊपर जो है वो ज़्यादा ज़ोर होता है। मैं जब भी बात करता हूँ वो इसी हवाले से बात करता हूँ कि एक दुरुस्त माइंडसेट और दुरुस्त तरबियत इंसान के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। कि सबसे पहले बात करेंगे माइंडसेट के ऊपर। ये माइंडसेट होता क्या है? अक्सर लोग कहते हैं जी ये आप माइंडसेट की बात करते हैं, ये माइंडसेट होता क्या है? तो मेरे भाई बात ये है कि जब हम कोई काम करना चाहते हैं वो हमारा दिल भी राजी होता है, हमारा दिमाग भी राजी होता है। हम वो पहले से अपना जहन बना लेते हैं कि हाँ जी मैंने ये फलां काम करना है। जब आप की दिल और दिमाग से मर्जी शामिल होगी तो आप वो काम को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकते हैं। आपने अमूमन देखा होगा घर में माएँ जो हैं वो बच्चों को अगर कोई काम करती हैं और उनका मूड ना हो तो वो ज़बरदस्ती काम तो कर लेते हैं, लेकिन वो काम जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कर सकते हैं, कोई ना कोई उनसे गलती हो जाएगी या वो नुकसान कर देंगे। तो वो होता ये है कि वो ना दिल से राज़ी होते हैं ना दिमाग से राज़ी होते हैं। जो काम कर रहे होते हैं उस तरफ उनका दिमाग ही नहीं होता, और दिल जो है वो पहले ही आपको पता है मुतमईन नहीं होता। तो फिर उनसे वो कोई ना कोई गलती या कोई ना कोई नुकसान सरजद हो जाता है। तो दिल और दिमाग का बैक वक्त किसी काम को करने के लिए राजी होना, तैयार होना, यानी आपकी आपकी जो मर्जी है उसका साथ शामिल होना, दिस इज कॉल्ड माइंडसेट। इसे माइंडसेट कहा जाता है। और ये आप चाहे दुरुस्त माइंडसेट बना लें, चाहे आप इसको गलत माइंडसेट बना लें, जो भी माइंडसेट आप बनाएंगे वो आपके उस काम के अंदर या निखार पैदा करेगा या बिगाड़ पैदा करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि निखार पैदा करेगा तो उसका फायदा है, और अगर वो बिगाड़ पैदा करेगा तो ऑब्वियसली उसका नुकसान होगा। इसी तरह बात करते हैं जी तरबियत के ऊपर। सबसे पहले हम तरबियत का जो लुग़वी मायनी है उसको समझ लेते हैं कि तरबियत है क्या। तो तरबियत का जो लुग़वी मायनी है हम अगर उसकी तरफ आते हैं तो तरबियत कहते हैं जी किसी काम को दुरुस्त अंदाज में करते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसके दर्जा कमाल तक पहुंचना, असल में उसे तरबियत कहा जाता है। कि मैं बेसिकली फायर आर्म टैक्टिक्स के हवाले से जो अक्सर बात करता हूँ। अनफॉर्चुनेटली हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर खुसूसी तौर पे मैं पुलिस डिपार्टमेंट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को मालूम है बैकग्राउंड का। तो इस हवाले से मैं अपने जो हमारे ऑफिसर्स हैं और जो हमारे जवान हैं डिपार्टमेंट के, मैं उनकी तरबियत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली जब आप फर्स्ट डे ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर बदकिस्मती से हमारा ये अलमिया है कि वो किसी भी जगह पे कोई भी तरबियत सेंटर हो तो वहाँ पर जिन्होंने तरबियत करनी है, जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि टीचिंग इज़ एन आर्ट एंड एवरीबॉडी इज़ नॉट एन आर्टिस्ट। तो ये एक आर्ट है। तो बदकिस्मती से क्या होता है कि जो लोग रिसीव करते हैं, एक जो नया रिक्रूट जाता है, एक नया जवान जो है वो जाता है ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, फर्स्ट डे रिपोर्ट करता है, तो उसके बहुत सारे ख्वाब होते हैं। उसने बहुत कुछ सोचा होता है दिमाग में, और अपना एक उसने अलग से दुनिया बनाई होती है कि मैं बाहर निकल के इस तरह सर्विस करूंगा, अपनी खिदमात ऐसे दूंगा, जुर्म की सरकोबी करूंगा, जुर्म के खिलाफ और मुजरिमों के खिलाफ जो है वो अपनी जान तक का भी नजराना दूंगा। तो जिस वक्त वो अंदर ट्रेनिंग सेंटर के अंदर आता है, डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और उसको जो रिसीव करते हैं जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या जो वहाँ का स्टाफ होता है, उनका लहजा, उनका अंदाज, वो इस अंदाज से मतलब पेश आते हैं कि वो रिक्रूट जो है वो वेरी फर्स्ट डे, याद रखिएगा, योर फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही वो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो होता है डराने वाला, धमकाने वाला, उनको दबा के रखने वाला। और जो जवान पहले दिन ट्रेनिंग सेंटर के लिए आता है उसको जो माइंड सेट दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप जो है तरबियत की तरफ वो आपका माइंड सेट है कि आप दिल से भी राजी हैं, दिमाग से भी राजी हैं। वो बेचारा घर से दिल और दिमाग से राजी होकर खुशी खुशी आता है तरबियत के लिए, लेकिन जैसे ही वो प्रैक्टिकली अंदर कदम रखता है तो उसको जो रिसीव करने वाले होते हैं या जो उसको ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ग्राउंड के अंदर लेके जाने वाले होते हैं,
وہ ان کو جب ریسیو کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ڈرا کے, دھمکا کے اور دبا کے. وہی مائنڈ سیٹ ان کا ساری زندگی کے لیے, ویری فرسٹ ڈے ٹل ریٹائرمنٹ, اس کو یہی ڈر رہتا ہے میں ڈسمس نہ ہو جاؤں, میری اسپیشل رپورٹ نہ بن جائے, میں سسپینڈ نہ ہو جاؤں, مجھے شوکاز نہ مل جائے, مجھے سنشور نہ مل جائے, مجھے میری اسپیشل رپورٹ بنا کے میری سروس نہ کاٹ لی جائے, میری تنخواہ نہ بند ہو جائے. وہ بیچارہ وہی ڈر اور خوف کے ساتھ اس کو سیکھنا شروع ہوتا ہے. اور دیکھیں, اگر آپ نے ڈرانا ہے, دھمکانا ہے, اور اس کے پیچھے آپ نے ریزن یہ بتانی ہے کہ جی ہم لوگ ڈسپلن قائم کرنا چاہتے ہیں, تو ڈسپلن پہلے بھائی منہ سے, محبت سے, پیار سے بھی ہو سکتا ہے. جو کام پیار سے اور حکمت عملی سے, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ ڈانٹیں, ڈانٹیں, جہاں ڈانٹنے کی ضرورت ہے وہاں آپ ڈانٹیں, ضرور ڈانٹیں, اور یہ ڈانٹنا بنتا ہے. تربیت کے دوران کچھ ایسے نمونے بھی ہوتے ہیں جو باقی سب کو خراب کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں, ڈسپلن قائم رکھنے کے لیے اگر ان کو ڈانٹنا پڑتا ہے یا ان کے اوپر سختی کرنی پڑتی ہے تو اس انداز سے کریں کہ وہ باغی نہ ہو جائیں, کیونکہ انہوں نے آگے چل کے سرو کرنا ہے. آپ نے ٹریننگ سینٹر کے اندر ہی رہنا ہے, نئے آنے والوں کو تربیت کرنی ہے, انہوں نے تربیت کے لیے تیار ہو کے باہر فیلڈ میں نکلنا ہے. اب وہ جو خوف اور جو دبدبا اندر لے کے جائیں گے وہ اندر ان کے ایک غبار بنتا رہے گا, اور وہ غبار جب وہ باہر جائیں گے تو وہ پبلک کو ڈلیور نہیں کریں گے, وہ سروس ڈلیور نہیں کریں گے, بلکہ وہ اندر والا جو آپ کا اپنا اس کا جو غبار ہے وہ پبلک کو ڈلیور کرے گا کہ میں نے سیکھا ہی یہ ہے. دوسرا, وہاں پر جس وقت عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ تربیت سینٹرز کے اندر جو ہے, وہ ٹریننگ سینٹرز کے اندر اگر کوئی نوجوان, آج کل کے چونکہ لڑکے پڑھے لکھے آ رہے ہیں, یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ اچھی فیملیز سے پڑھے لکھے لڑکے جو ہیں وہ پولیس سروس کو جوائن کر رہے ہیں, پولیس فورس کو جوائن کر رہے ہیں, چاہے وہ کانسٹیبل رینک سے ہو یا TASI ہو. تو وہ پڑھے لکھے لڑکے ہوتے ہیں. جب وہ ٹریننگ سینٹر میں کسی انسٹرکٹر سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اور بدقسمتی سے اس انسٹرکٹر کو وہ اس سوال کا جواب نہیں آتا یا وہ اپنے اسٹوڈنٹ کو سیٹسفائیڈ نہیں کر سکتا, تو وہ لا محالہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس کو باہر نکالے گا اور اس کو سزا دے دے گا. ایک دفعہ سزا ملے گی, 2 دفعہ ملے گی, 1 کو ملے گی, 2 کو ملے گی, باقی ساری کلاس جو ہے وہ محتاط ہو جائے گی کہ ادھر تو سوال پوچھنے کے اوپر جو ہے وہ سزا ملتی ہے, تو میں تو اپنے سوال نہیں پوچھوں گا. اور کیا ہوگا کہ پھر جو غلط ملط پڑھایا جائے گا, جو غلط ملط سکھایا جائے گا, وہی چیز وہ سیکھ کر باہر فیلڈ میں نکل جائیں گے, یا اپنی جان بچانے کے لیے جو نکما بچہ ہوتا ہے وہ ڈنگ ٹپاؤ والا کام کرے گا. وہ کہے گا کہ مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ مل جائے. جس طرح وہ بچوں کو اگر آپ نے اکثر اسکول بھیجنا ہو اور وہ اسکول نہ کر رہے ہو تو ماما اٹھتا ہوں, ماما پیٹ میں درد ہو رہی ہے, ماما سر میں درد ہو رہی ہے, ماما سردی لگ رہی ہے, وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتا ہے. سیم اسی طرح جو ٹرینیز ہوتے ہیں وہ بھی پھر کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ ہی ہو کہ آج کی کلاس ہے, کیونکہ وہ خوف زدہ ہوتے ہیں کہ یار اوہو آج پھر نے پڑھانا. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنے جو آپ کا تربیت کا انداز ہے, ایک تو یہ کہ آپ کے پاس درست علم کا ہونا ضروری ہے, پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ سینیریو چل رہا ہے, جو لیٹسٹ ٹیکنیک چل رہی ہیں, جو لیٹسٹ نالج ہے اپڈیٹڈ, وہ اپڈیٹڈ نالج آپ کے پاس ہونا چاہیے بحیثیت استاد, تاکہ آپ اپنے شاگردوں کو ایک اچھا اور درست مواد جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. اور آپ کے لفظوں میں اتنی تاثیر ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنی کلاس کی رول کال نہ لینی پڑے, حاضری نہ لینی پڑے, گنتی نہ لینی پڑے, وہ خود بخود آئیں اور بلکہ بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہوں کہ آج فلاں استاد کی کلاس ہے, آج فلاں انسٹرکٹر کی کلاس ہے اور ہم نے وہ کلاس لینی ہے. اپنے اندر یہ ایسی قابلیت پیدا کیجیے. یہ استادوں کے لیے خاص طور پہ میں نے یہ جو ایک چھوٹا سا ایک آپ تمہید باندھی ہے, یہ میں نے اساتذہ کے لیے باندھی ہے. اب انفارچونیٹلی کیا ہوتا ہے کہ چونکہ ان کے پاس خود کے پاس نالج نہیں ہوتا, کرنٹ نالج نہیں ہے, اور جو ایک بھیڑ چال پرانی چلتی آ رہی ہے 30-40 سال پرانی, وہی چیز آج 2022 میں بھی پڑھائی جا رہی ہے. یعنی آپ کہہ لیں کہ جو 80s میں پڑھایا گیا تھا
فائر آرم ٹیکٹکس کے حوالے سے یاد رکھیے کہ میں نے اسٹارٹ میں بھی آپ کو بتا دیا تھا، میں اسپیشلی جس سبجیکٹ کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ فائر آرم ٹیکٹکس کے حوالے سے ہیں، جو فیلڈ ویپن ٹیکٹکس ہوتے ہیں، آپ کو فیلڈ کے اندر ریئل لائف کے اندر جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جو 80s میں پڑھایا گیا تھا وہی آج 2022 کے اندر بھی پڑھایا جا رہا ہے. تو 2022 ختم ہونے والا ہے، 2023 شروع ہو جائے گا. تو انفارچونیٹلی وہی چیزیں آج بھی پڑھائی جا رہی ہیں. آپ خود مطلب اگر اس بات کو، میری بات سے کوئی بندہ متفق نہیں ہے تو خود جا کے دیکھ لے، یا میں اس کو ثابت کر دیتا ہوں. میں نے تو پہلے مطلب اپنے کالمز کے اندر بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی ایسا ڈاؤٹ ہے تو کم ود می، موقع پہ چلتے ہیں، رینج پہ چلتے ہیں، رینج پہ جا کے خاموشی کے ساتھ پیچھے ایز اے اسپیکٹیٹر کھڑے ہو جاتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں ساری دن کی کاروائی کیا ہوتی ہے. کہ وہ ایک روٹین کا وہ پیٹرن ہے، وہ روٹین کے مطابق ان کو وہ ڈرائیو پریکٹس کروائی جاتی ہے. اور وہ ڈرائیو پریکٹس میری نظر میں سوائے وہ عارف لوہار اور عالم لوہار والا جو چمٹا ہے، اس چمٹے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ اس کے اندر وہ چیزیں ان کو جو بتانی چاہیے تھی وہ ان کو وہ بتاتے نہیں ہیں، ان تک پہنچتی نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اصل میں یہ کر کیا رہے ہیں. وہ گھسی بیٹی چیزیں بتائی جاتی ہیں جو ارریلیونٹ ہیں، جن کا ریئل لائف میں جو ریئل لائف گراؤنڈ سینیریوز ہوتے ہیں فیلڈ کے اندر، ان کے اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ لائف فائر کی باری آتی ہے، وہ 5 6 بندوں کی ڈیٹیلز بنتی ہیں اور پھر آواز دی جاتی ہے جی فرسٹ ڈیٹیل. وہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے اپنے پوائنٹس کے اوپر، اور دین وہاں پر اٹھا ویپن، لگا میگزین، لوڈ میک ریڈی، اور اپنے وقت پر اپنے ٹارگٹ پر 10 روند فائر. انفارچونیٹلی معذرت کے ساتھ یہ لفظ راؤنڈ ہے، روند نہیں ہے. جس طرح اصل لفظ ریکروٹ ہے، رنگ روٹ نہیں ہے. رنگ روٹ نہیں ہے کہ وہ رنگ ساز نہیں ہے کسی سڑک کے اوپر روٹ کے اوپر رنگ کرنے والا. یہ اصل لفظ ہے ریکروٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح اصل لفظ ہے راؤنڈ. یہ روند کا کوئی مطلب نہیں. روند تو کہا جاتا ہے کسی کو روندتے ہوئے چلے جانا اردو کے اندر. اور بدقسمتی سے اسی طرح کی کئی ایسی غلطیاں ہیں جو بھیڑ چال کی طرح فالو کی جا رہی ہیں. لکھا بھی روند ہی جاتا ہے. ایون کہ بہت معذرت کے ساتھ سینئر آفیسرز بھی آتے ہیں انسپیکشن کے لیے، وزٹ کے لیے آتے ہیں، تو وہ بھی پوچھیں گے کتنے روند ہیں. مطلب انفارچونیٹلی دس از ویری مچ سرپرائزنگ فار می کہ ایک سینئر آفیسر ہیں آپ، مطلب یو آر دا سینئر موسٹ آفیسر، اور آپ ایک پڑھے لکھے آفیسر ہیں، آپ یہ بات کر رہے ہیں روند کتنے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ایک اور غلط چیز، یہ میں ضمناً یہ باتیں میں بیچ میں ایڈ کرتا جا رہا ہوں. ایک ہمارا ایک بھیڑ چال اور بنی ہوئی ہے ایس ایم جی. میں اس کے اوپر بہت دفعہ لکھ چکا ہوں، پروف کر چکا ہوں، ڈیٹیلز میں لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ ایس ایم جی جو ہے، جس کو آپ ایس ایم جی کہتے ہیں، وہ ایک فائٹنگ رائفل ہے. یہ جو اس کو کہا جاتا ہے جی اچھا وہ نہیں ہے ایس ایم جی نہیں ہے تو پھر ہم اس کو اسالٹ رائفل کہہ دیتے ہیں. بھائی اسالٹ رائفل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ اسالٹ رائفل کیا ہوتی ہے؟ اسالٹ سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یہ انسٹرکٹرز کا حال بتا رہا ہوں کہ وہ جو پڑھا رہے ہیں، چاہے وہ یہاں کے لوکل جو ٹریننگ سینٹرز ہیں، چاہے وہ آفیسرز کے ٹریننگ سینٹرز ہیں، وہاں کا بھی جو ٹریننگ کا سٹاف بیٹھا ہوا ہے، ان کو تو موسٹ ٹرینڈ سٹاف ہونا چاہیے کہ جو فلی ویٹڈ انسٹرکٹرز ہوں، جو سیزنڈ قسم کے انسٹرکٹرز ہوں، جن کے پاس بے بہار نالج ہو، جو ٹیکٹکس سکھائیں، واقعی میں سکھائیں کچھ، کہ جو ٹریننگ آیا وہاں پر وہ کہے کہ ہاں یس میں کچھ لے کے جا رہا ہوں. دیکھیں آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ باقی لوازمات نہ آپ سکھائیں یا باقی لوازمات نہ پڑھائیں. جس طرح جو سروس کے اندر جن چیزوں کی درجہ بدرجہ ریکوائرمنٹ ہے وہ سب سیکھنی پڑتی ہیں، وہ ایک حصہ ہے تربیت کا. میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا میں بہت امپورٹنٹ اور ریئلسٹک بات کرنے لگا ہوں. وہ ریئلسٹک بات یہ ہے کہ جب آپ فیلڈ میں جاتے ہیں، آپ بہت اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، آپ بہت اچھے پبلک ڈیلنگ کرنے والے ہیں، آپ کا بہت ایکسپیرینس ہے، آپ کو جتنی بھی پی پی سی کی اور سی آر پی سی کی سیکشنز ہیں وہ آپ کو سب زبانی یاد ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ فلاں جرم کے اوپر کون سی سیکشن لگے گی. آپ ماہر ہیں ان چیزوں پہ. آپ یہ مجھے بتائیے کہ جس وقت آپ ریڈ کے لیے جاتے ہیں
اس ملزم کو گرفتار کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور وہاں پر خدا نخواستہ جس وقت ریزسٹنس ہوتی ہے تو اس وقت آپ سب کو معلوم ہے کہ وہاں کیا ہوتا ہے۔ جس نے رینج پہ اسٹیٹک پوزیشن میں کھڑے ہو کے، اسٹیٹک پوزیشن سٹینڈز فار کھڑے ہو کے، ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ 10 راؤنڈ جو ہیں وہ، یا 20 راؤنڈ، 25 راؤنڈ، 30 راؤنڈ، 50 راؤنڈ فائر کیے ہوں گے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ ارریلیونٹلی صرف اسٹیٹک پوزیشن میں آپ نے وہ فائر کیے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو ریئل لائف میں مددگار ہوں گے؟ قطعاً نہیں، کیونکہ ریئل لائف میں کارڈ بورڈ نہیں ہوتا، شوٹنگ رینج نہیں ہوتی، پیچھے آپ کو کوشن دینے والے انسٹرکٹرز یا رینج سیفٹی آفیسرز نہیں ہوتے ہیں۔ انفارچونیٹلی یہاں پر ایک اور ضمن بات ایڈ کر دوں کہ جو یہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا، جن کو آپ رینج سیفٹی آفیسرز کہتے ہیں، آپ ان سے پوچھ لیں کہ رینج سیفٹی کیا ہوتی ہے، رینج سیفٹی پروٹوکولز کیا ہوتے ہیں، کسی کو بھی نہیں آئیں گے۔ میں جتنے انسٹرکٹرز کھڑے ہوئے ہیں، میں ان سے اگر پوچھوں کہ جی بتائیں جو بیسک فنڈامنٹلز ہوتے ہیں ہینڈ گن کے، وہ بیسک ہینڈ گن فنڈامنٹلز کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں، درست ترتیب کے ساتھ مجھے بتا دیں۔ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کو 99.99% لوگ غلط جواب دیں گے، یا ان کو آتا نہیں ہوگا، یا جو خود سے 1.5 سیانہ بن کے بتانے کی کوشش کرے گا، جو سیکھنا نہیں چاہے گا، وہ کہے گا نہیں مجھے سب کچھ آتا ہے، وہ غلط بتائے گا، اور پھر اس کے اوپر پھر وہ اڑ جائے گا کہ نہیں میرا کوا سفید ہے، آپ غلط کہہ رہے ہیں جو میں بتا رہا ہوں۔ تو کیا ہوگا جناب، وہ جب فیلڈ میں جائے گا تو اس وقت وہ کارڈ بورڈ نہیں ہے جو پلٹ کے فائر نہیں کرتا، وہاں پر اصلی مجرم ہیں، عادی مجرم ہیں، جو آپ کا لحاظ نہیں کرتے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بوڑھے والدین ہیں، آپ کی جوان بہنیں بیانے کے لیے پڑی ہوئی ہیں، کہ آپ نے یہاں پر سروس بھی کرنی ہے، سارا دن ہیکٹک اور تھینک لیس جاب کرنی ہے۔ میں اس کو تھینک لیس جاب اس لیے کہتا ہوں کیونکہ اس کا اجر اللہ نے دینا ہے، کہ جس طرح آپ لوگ، ہم لوگ جس طرح سرو کرتے ہیں پبلک کو، تو وہ ہم گالیاں بھی کھاتے ہیں، سب کو معلوم ہے ہم سب سے برے ہیں، جو دنیا جہان کی برائیاں ہیں وہ ایک پولیس آفسر کے اندر یا پولیس کے جوان کے اندر جو ہے وہ سارے برائیاں ان کو نظر آئیں گی، اور سب کی خواہش بھی ہوگی کہ جناب ہم نے بننا بھی پولیس آفسر ہے، لیکن گالیاں بھی دینی ہے، کیونکہ وہ خود بھرتی نہیں ہوئے ہوتے، اس لیے وہ انہوں نے سب برائیاں پولیس والے میں دیکھنی ہے۔ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جس وقت آپ ریئل لائف میں جاتے ہیں اس ہیکٹک جاب کے اندر، تو کیا جو سامنے والا مجرم ہے جس کو آپ پکڑنے گئے ہیں وہ آپ کا لحاظ کرے گا؟ وہ آپ کا رینک دیکھے گا کہ آپ کے شولڈر پہ کتنے سٹارز لگے ہوئے ہیں، آپ کی ایج کیا ہے، آپ کتنے اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، یا آپ کتنی اچھی پریڈ کر لیتے ہیں، یا آپ کتنا اونچا چیک مارتے ہیں، کیا آپ کے قدم جو ہیں وہ مور کی طرح چلتے ہیں، یا جس وقت آپ کا بازو نکلتا ہے پریڈ کے لیے تو کیا وہ کندھوں سے اوپر، سر سے اوپر جاتا ہے کہ نہیں جاتا ہے؟ خدا کے واسطے یار اپنی زندگیوں کے اوپر جو ہے وہ رحم کیجئے، یہ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ پاکستان کو اب شہیدوں کی نہیں غازیوں کی ضرورت ہے، غازی بنے، غازی کا بھی بہت مقام ہے۔ اور یاد رکھیے جو یہ غلط کانسیپٹ ہے نا جی شہادت کا، شہادت کے متعلق جو دین میں اور شریعت میں جو بتایا گیا ہے، جو شرائط بتائی گئی ہیں، وہ کبھی دیکھ لیجئے گا کہ کیا آپ ان شرائط پہ پورا اترتے ہیں۔ میں اسی لیے ساتھ ساتھ ساری باتیں ایڈ کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ آپ کی زندگیاں جو ہیں وہ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کو جس وقت فیلڈ میں بھیجا جاتا ہے انفارچونیٹلی آپ کو نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آگے سچویشن کیا ہے، آگے کون بیٹھا ہوا ہے، وہ کس قسم کا بندہ ہے، وہ کیا کر سکتا ہے ہمارے ساتھ، آپ کی اپنی تیاری نہیں ہوتی ہے۔ پھر ایک وہ مائنڈ سیٹ ٹریننگ سینٹر سے ڈنگ ٹپاؤ والا وہ برڈن آپ کے ذہن پہ لگتا ہے، بلٹ پروف جیکٹ آپ کی جو کیولر ہے وہ آپ نے پہنتے ہوئے آپ کو وہ وزن محسوس ہوگا۔ میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ بیٹا یہ جو 6 7 8 کلو کی ویسٹ ہے نا جی آپ کی بلٹ پروف، یہ اتر جائے گی، 8 گھنٹے کے بعد اتر جائے، 10 گھنٹے کے بعد اتر جائے، جب تک آپ فیلڈ میں ہیں تو یہ اتر جائے گی۔ اور ساری زندگی آپ نے کو ہر وقت تو آپ نے ریڈ کرنا نہیں ہے، یا تو جس وقت آپ پیٹرولنگ کر رہے ہیں اس وقت پہنے،
یا جس وقت آپ آپریشن پہ جا رہے ہیں اس وقت پہنے، جب آپ دفتر میں ہیں، آفس کا کام کر رہے ہیں، کوئی لکھائی پڑھائی کا کام کر رہے ہیں اپنے کمرے میں بیٹھ کے، تو اس وقت تو آپ نے پہنی نہیں ہے۔ باہر کیف اگر سارا دن بھی پہنی پڑ جائے، کسی پوائنٹ پہ ڈیوٹی ہے آپ کی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کریں، 10 گھنٹے کی کریں، 12 گھنٹے کی کریں، 12 گھنٹے کے بعد وہ اتر جائے گی، پسینہ بھی سوکھ جائے گا، تھکاوٹ بھی اتر جائے گی، لیکن بوڑھے کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش کا وزن ساری زندگی نہیں اترے گا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر، کلرک کیا کرتے ہیں۔ آپ شہید ہو جائیں گے، 10 سے 15 منٹ کی تقریب ہوگی صرف شہید سلامی کی، سلاٹ چلے گا، ٹکر چلیں گے، دیٹس اٹ۔ ٹی وی والے آئیں گے، آپ کی میت کی جو آپ کا باکس پڑا ہوگا نا اس کی ریکارڈنگ کریں گے۔ ہنستا کھیلتا جیتا جاگتا انسان تھوڑی دیر پہلے شغل میلہ کر رہا ہوگا، گھر والوں سے نکلا ہوگا، بیٹے نے کہا ہوگا ابا رات کو واپسی پہ یہ لیتے آنا، بیگم نے کہا ہوگا جی میری فلاں چیز لیتے آنا، ماں نے کہا ہوگا بیٹا میری دوائی لیتے آنا، یا باپ نے کہا ہوگا بیٹا میری دوائی لیتے آنا، اور بیٹا صاحب سامنے پڑے ہوئے ڈبے کے اندر۔ کیوں؟ ہمیں سب کچھ آتا ہے جی، ہم نے سیکھنا نہیں ہے، جو ہم نے سیکھ لیا ہوا وہ بہت ہے، ہم نے اب نیا کچھ نہیں سیکھنا۔ یہ غلط ہے، اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کریں۔ 15 سے 20 منٹ کی 10 یا 15-20 منٹ کی میکسیمم تقریب ہوتی ہے، شہید سلامی کی، سینئر آفیسرز آتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، سلام دیا جاتا ہے، تسی اپنے گھر ہو، اپنے گھر پیچھے کون رلتا ہے؟ بوڑھے ماں باپ، بیوہ، چھوٹے بچے۔ کوئی ایک سنگل ڈاکومنٹری کسی ٹی وی چینل کی آپ مجھے دکھا دیں جس کے اندر کسی ایک چینل نے کسی شہید کے گھر جا کر اس کی زندگی کے اوپر کوئی ڈاکومنٹری بنائی ہو، اس کی بیوی بچوں پہ، اس کے گھر والوں کے اوپر، کہ وہ کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ذرا تصور میں لے کے آئیں کہ دو چھوٹے بچے باہر کھڑے ہوئے دروازے کے اوپر، اور ایک سائڈ پر ایک باپ جا رہا ہے، اس نے ایک انگلی کے ساتھ اپنا بچہ کو پکڑا ہوا اور ایک کو اس نے گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور وہ جا رہا ہے کہ جی میں اپنے بچوں کو آئس کریم کھلا کے لاتا ہوں، اور وہ بچے اب دیکھ رہے ہیں کہ کاش ہمارا باپ بھی ہوتا جو ہمیں بھی آئس کریم کھلاتا، ہمیں ایسے ساتھ لے کے جاتا۔ نہیں، آپ واپس نہیں آئیں گے کبھی، زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے، گئے گئے۔ اب آپ کا جو اعمال نامہ ہے وہ آگے چل رہا ہے، زندگی میں آپ نے جو کیا وہ آپ کا زمین کے نیچے جا کے حساب شروع ہوگا۔ اپنی غلطیوں سے اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا، اپنے عزیز رشتہ داروں کا، اپنے پیار کرنے والوں کا نقصان نہ کریں۔ اپنی زندگی سے پیار کریں، اپنے لیے پیار کریں، اپنے گھر والوں کے لیے پیار کریں، اس وطن کے لیے پیار کریں۔ عقل مند وہی ہے، بہادر وہی ہے، دلیر وہی ہے جو زندہ رہتے ہوئے جرم کا کلا کما کرے۔ وہ بہادر نہیں ہے میری نظر میں، وہ بے وقوف ہے جو چلتی گولیوں میں کچھ نہیں آتا، تیاری نہیں ہے، کرنا کچھ نہیں آتا، وہی تو سیکھا ہوا ہے، جو چمٹا بجانا سیکھا تھا وہ جا کے آپ چمٹا بجائیں، اس نے سامنے والے نے یہ نہیں کہنا کہ آپ کتنے اچھے انویسٹیگیٹر ہیں، اس نے بغیر لحاظ کے آپ کے اوپر گولیاں چلانی ہیں۔ اس وقت خون کا فشار تیز ہوتا ہے، یعنی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اس وقت سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے۔ آپ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کور میں اور کنسیلمنٹ میں کیا فرق ہے۔ آپ نے کور کب کرنا ہے، آپ نے کنسیلمنٹ کہاں کرنی ہے، اور اگر آپ کو کور اینڈ کنسیلمنٹ مل گئی ہے تو وہاں سے آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ کو سکھایا نہیں گیا۔ آپ نے تو کھڑے ہو کے فائر کیا ہوا ہے، 10 راؤنڈ فائر، ٹھا ٹھا ٹھا، ڈس ڈس ڈس، گراؤنڈ آرم، پیچھے منہ آپ، دوڑے چل، نیکسٹ ڈیٹیل، ہوگی ٹریننگ۔ اللہ کا واسطہ ہے یار، اپنی جان کے اوپر ظلم نہ کیجیے، سیکھیے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ دیکھیں میں تھوڑی سی کڑوی باتیں ضرور کر رہا ہوں یہ، لیکن آپ کے بھلے کی ہیں، اس طرح بھلے کی ہیں کہ آپ ہر چیز یہ مت بتایا کریں کہ جی وہ ہمیں ڈپارٹمنٹ نے نہیں دی۔ یہ جو آپ روزانہ گھر سے اپنے ڈیوٹی پہ پہنچتے ہیں، ڈیوٹی پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں، وہ جس بائک پہ یا جس گاڑی پہ جاتے ہیں نا، وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ نے نہیں دی، وہ آپ کی اپنی ذاتی ہے، اس میں پیٹرول بھی آپ کا ذاتی ڈلتا ہے، اس کی ریپیئرنگ بھی آپ ذاتی جیب سے کرتے ہیں۔
جو موبائل آپ کی پاکٹ میں ہے نا، وہ آپ کو ڈپارٹمنٹ نہیں، وہ آپ کا اپنا ہے، اور آپ نے لیٹسٹ موبائل رکھے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیسے ہوتا ہے؟ ایک تو سافٹ ویئر ہم نے ایک سلینگ بنائی ہوئی ہے نا جی، یہ ملزموں کو پکڑتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں۔ یہ جو موبائل ہوتا ہے نا جی، اس کا بھی سافٹ ویئر آٹو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا، اچھا جی اب فلاں چیز آ گئی، آپ نے اب یہ آئی او ایس لینا ہے، یہ آپریٹنگ سسٹم لینا ہے ہم نے، جس کے اندر اتنی ریم ہو اور اتنی روم ہو۔ ان چیزوں کا آپ کو معلوم ہے، اس کے کیمرے کے اندر اتنے میگا پکسل ہیں، اس کا رزلٹ ایسے آتا ہے۔ وہ آپ نے سب اپنی جیب سے خرچ کرنا ہے، لیکن آپ نے اپنی تربیت کے اوپر اور اپنی سہولت کے اوپر، جو آپ کی جان بچانے کے لیے سہولت ہے، اس پہ آپ نے خرچ نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے۔ اب جان سے پیار کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو ڈنگ ٹپاؤ سکھایا گیا تھا، آپ نے سیکھا ہی ڈنگ ٹپاؤ ہے۔ آپ رونا روئیں گے جی ہم سارا دن یہاں جاتے ہیں جی، ہم نے عدالت میں جانا، ہم نے چلان کرنے ہیں، ہم نے جناب وہ روڈ کٹانے ہیں، ہم نے جناب فلاں کرنا، ہم نے پیشی پہ جانا ہے، ہم نے جو ہے نا وہ او آر پہ جانا ہے، ہم نے یہ کرنا، ہم نے وہ کرنا، آپ سارے کام گنوا دیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ لوگوں کی فیس بک کے اوپر تصویریں بھی آتی ہیں، ویڈیوز بھی آتی ہیں، فن ٹائم ود فیملی، انجوائنگ ود فیملی ان ناردرن ایریا۔ وہ آپ کو معلوم ہے، اس چیز کے لیے آپ کو پاس ٹائم مل جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، جائیں، ضرور جائیں، یہ آپ کی ریفریشمنٹ کے لیے ضروری ہے، آپ کو آپ کا مائنڈ فریش کرنے کے لیے ضروری ہے، لیکن خدا را آپ نے زندہ رہ کے دشمن کا قلع کما کرنا ہے، مجرموں کا قلع کما کرنا ہے، اس کے لیے آپ کو زندہ رہنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے گولیاں چل رہی ہیں اور آپ کو آتا کچھ نہیں ہے، آپ نے اپنا حفاظتی انتظام بھی کچھ نہیں کیا ہوا، اور آپ گولیوں کے سامنے گھس رہے ہیں، اور اس کے بعد سامنے سے گولی پڑی، او پہ آ جائے جناب بہادری پڑی۔ کیوں؟ تھوڑا سا خود کے اوپر انویسٹ کیجئے، اپنی جان کے اوپر، اپنی ٹریننگ کے اوپر انویسٹ کیجئے، سیکھیے، یہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خود سے انٹرسٹ لیجئے، اپنا مائنڈ سیٹ بنائیں کہ یس میں نے سیکھنا ہے، کیونکہ میں جتنا مرضی اچھا انویسٹیگیٹر ہوں، میں جتنا اچھا مرضی پبلک ڈیلنگ کر لیتا ہوں، میں دابا بھی بڑا چنگا مار لینا، میں دو چار بندے بھی نال ہی چک کے گڈی 'چ سٹ لینا، لیکن جب گولی چلتی ہے تو میں نے بڑے بڑے نامی گرامی، میں نام نہیں لوں گا، بات کہیں اور نکل جائے گی، میں بہت ڈیپلی اور ڈیٹیلز کے ساتھ جانتا ہوں، وہ جتنے نامی گرامی ہیں نا، گولیاں جب چلتی ہیں تو میں نے ان کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پر مقابلہ کرنے کے لیے آپ کے پاس وہ کیپیبلٹی بھی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس نالج بھی ہونا چاہیے۔ خالی بہادری جو ہے، خالی دلیری بغیر علم کے کسی کام کی نہیں ہے، اور خالی علم جو ہے بغیر پریکٹس اور بغیر بہادری کے، وہ بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ دونوں چیزیں وائس ورسا ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو میری باتیں جہاں بری لگی ہوں گی وہاں اچھی بھی لگیں گی، آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور یہ چونکہ ویڈیو بہت لینتھی ہو گئی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا اگلا جو پارٹ ہے وہ کہ مختصراً بنانے کی کوشش کروں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بھلے کے لیے کوٹتا ہوں، میں نے تو گزار لی ہے، ٹھیک ہے، اور الحمدللہ مجھے اپنی کیپیبلٹی کا معلوم ہے، مجھے آپ کی کیپیبلٹی کا نہیں معلوم، لیکن مجھے اپنی کیپیبلٹی کا معلوم ہے، میں گزار چکا ہوں، ٹھیک ہے، آپ نے گزارنی ہے، آپ گزار رہے ہیں، اس لیے آپ نے اپنے متعلق سوچنا ہے۔ آج جا کے جب رات کو بستر پہ لیٹیں، اپنے متعلق ضرور سوچئے گا کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ سامنے سے جو چلتی گولی آتی ہے اس کو میں نے بے وقوفوں کی طرح فیس کرنا ہے، یا کہ مجھے واقعی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ آتا ہے۔ یہ ضرور سوچئے گا۔